बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वाक़े करबला पर मैं क्या रोशनी डालूँगा, इस मुँह में खाक पड़ जाए, लेकिन याद हुसैन है, गम हुसैन है और कुछ दीन की मालूमात आप लोगों के सामने पेश करने की ज़रूरत है। हमारे आपके सबके आका हुसैन के बारे में सैयदना ख्वाजा गरीब नवाज चिश्ती फरमाते हैं, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन बादशाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन दी पनाह हस्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। यानी आपका नाम पाक हुसैन और कुन्नियत अबू अब्दुल्ला है और लक़ब ज़की, शहीद अकबर, तैयब, सिब्त। दोस्तों, वीडियो में ज़ियारत का एहतमाम भी किया गया है। रोज़े हुसैन की ज़ियारत आप देख रहे हैं, आपके लिए ख़ुसूसी पेशकश है मेरी तरफ़ से। आप ज़ियारत से लुत्फ़अंदोज़ होते रहिए और मैं अपनी गिटपिट जारी रखता हूँ। ये आका हुसैन का रोज़ा मुबारक है। अभी नहर फ़रात भी आपके सामने आएगी इंशाअल्लाह। बहुत अच्छी ज़ियारत है, अल्लाह आपको सबको नसीब करे। और जिन जिन नाज़रीन को ये नज़र आ रहा है माशाअल्लाह, अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल करे और वहाँ हाज़िर होने की जल्द से जल्द उनकी तमन्ना को पूरी करे। अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत से मोहब्बत, अहले बैत की याद में जीना, अहले बैत की याद में रहना, ये भी एक इबादत है और हर मोमिन इसी याद में रहता है, आका हुसैन की याद में रहता है। आप ज़ियारत फरमाइए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे पास हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम आए और मुझे ख़बर दी कि अनक़रीब मेरी ही उम्मत मेरे इस बच्चे हुसैन को शहीद करेगी। हज़रत उम्मुल फ़ज़ल फरमाती हैं कि मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, इस बच्चे को तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, इस बच्चे को, कि जिब्राईल ने मकाम शहादत की सुर्ख़ मिट्टी भी लाकर मुझे दी है। आपकी विलादत बासादत पर जिब्राईल अल्लाह की तरफ से मुबारकबाद भी लाए और साथ ही इजहार गम भी लाए। उस वक्त सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के गले को चूम रहे थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने आप दीदा होकर अर्ज़ की, ए महबूब खुदा, आप जिस गले को बड़ी मोहब्बत से चूम रहे हो, इस गले पर खंजर चलेगा और आपका यह बच्चा अल्लाह की राह में शहीद होगा। और यह है कि उस जगह की ये सुर्ख़ मिट्टी है। सैयदा ज़ोहरा ने अपने बाप को अपने बेटे का गला चूमते हुए देखा तो अर्ज़ की, अब्बा जान, लोग तो अपने बेटे के मुंह चूमते हैं, पेशानी चूमते हैं और सर को बोसा देते हैं, आप मेरे बेटे हुसैन का गला क्यों चूमते हैं? जब आका हुसैन जलवा अफरोज़ हुए तो सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया कि इस बच्चे का नाम क्या रखा है? शेर खुदा ने अर्ज़ की, इसका नाम तो इसके नाना ही रखेंगे। अभी नबी पाक खामोशी थे कि जिब्राईल अमीन हाज़िर हुए मैं और अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह, अल्लाह ताला की तरफ से इस बच्चे की विलादत की मुबारक कबूल फरमाई। और फिर कहा, खुदा फरमाता है कि इस बच्चे का नाम हुसैन रखा जाए। सुभान अल्लाह, आपका नाम भी अल्लाह ताला की तरफ से तजवीज़ किया गया। सुभान अल्लाह। कमली वाले ने हज़रत हुसैन के कानों में अज़ान कही और साथ ही फरमाया, बेटा हुसैन, ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज़ है, इसकी लाज रखना। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु ने आँख खोली और नाना पाक की तरफ देखा और निगाहों से निगाहें मिली तो हज़रत इमाम हुसैन ने निगाहों में जवाब दिया कि नाना जान, आप फ़िक्र न करें, अगर आवाज़ आपकी है तो कान भी हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु के हैं। और लोग तो मस्जिदों में कुरान पढ़ते हैं, मिंबरों पर कुरान पढ़ते हैं और मुसल्लों पर कुरान पढ़ते हैं, मगर नाना जान, अगर वक्त आया तो मैं नेज़े पर भी कुरान पढ़कर सुनाऊँगा। जब तक दुनिया कायम रहेगी इमाम हुसैन का नाम ज़िंदा रहेगा, इसलिए नहीं कि वह नवासा रसूल है,
اس لیے بھی نہیں کہ وہ جگر گوشہ بطول ہیں، اور اس لیے بھی نہیں کہ وہ نور نگاہ علی ہیں۔ نواسہ رسول ہونا بڑی سعادت ہے، جگر گوشہ بطول ہونا بڑی عزت ہے، لیکن امام حسین کا نام اس لیے بھی زندہ رہے گا کہ ان کی ہمت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، اس نواسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے۔ سجدے تو سب نے کیے پر ان کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو بھی ناز ہے۔ خدا کو ناز ہے اور کیوں نہ ہو، سجدہ فرش والے بھی کرتے ہیں اور عرش والے بھی، زمین والے بھی کرتے ہیں اور آسمان والے بھی، جنت کی حوریں بھی کرتی ہیں اور بہشت کے غلمان بھی سجدہ کرتے ہیں، اور زمین سے لے کر آسمان تک اور فرش سے لے کر عرش تک قیامت کا ذرہ ذرہ خداوند تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرتا ہے۔ تسبیح و تہلیل میں ہر وقت مشغول رہتا ہے، مگر عرش عظیم کے سائے میں سجدہ کرنا آسان ہے۔ جنت کی پرکیف فضاؤں میں حمد اور ثنا کرنا مشکل نہیں۔ مسجد کے حجرے میں اللہ اللہ کرنا آسان ہے، لیکن جوان بیٹی کی لاش پر گھوڑے دوڑتے دیکھ کر، مظلوم اصغر کے حلق پر تیر پیوست ہوتا دیکھ کر، عباس کے بازو قلم ہوتے دیکھ کر، اور اون و محمد کی لاش تڑپتی دیکھ کر، اور پھر اپنے جسم پر سینکڑوں زخم کھانے کے بعد کربلا کی تپتی ہوئی ریت پر بارگاہ الہی میں سجدہ کرنا حسین کا ہی کام۔ آئینہ مشیت کا شناسہ ایسا ہے جس کے قدموں میں کوثر اور وہ پیاسا ایسا ہے، کیوں فخر سے جھومے نہ رسول عربی، تقدیر سے ملتا ہے نواسا ایسا ہے۔ خلافت اول کا جھگڑا، مسئلہ فرطاس میں اختلافات، باغ فدق کا نزاع اور ماتم حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کہ جائز اور ناجائز میں مناظرے اسلام کے دو نامور فرقوں سنیوں اور شیعوں کے درمیان ہوتے آئے اور تا قیامت ہوتے رہیں گے، لیکن جہاں تک اہل بیت کی محبت اور عشق رسول کا تعلق ہے، اسلام کے یہ دونوں فریقے اس کو اپنے لیے جزو ایمان ہی نہیں بلکہ عین ایمان سمجھتے ہیں، اور یہ عقیدہ کسی افراط یا تفریط پر مبنی نہیں بلکہ حکم خداوندی بھی یہی ہے اور فرمان مصطفیٰ بھی یہی ہے، اور اس روشن حقیقت کو قرآن پاک نے جس پیارے انداز میں بیان فرمایا ہے وہ مسلمانوں کے لیے باعث راحت دل اور جان بھی ہے اور وجہ مضبوطی ایمان بھی ہے۔ جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قوم کو فرمایا کہ اے میری قوم، اس تبلیغ اور اشاعت کے بدلے میں تم سے کوئی مال اور دولت طلب نہیں کرتا، بلکہ اس کا صلہ تو میرے رب کے پاس ہے۔ ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید باری تعالیٰ، اپنی رسالت، حساب اور کتاب، حشر و نشر، عذاب و ثواب، اور ان کو دعوت اسلام دی، اور پھر پتھروں کے پجاریوں کو ایک خدا کا پرستار بنایا، اور کفر اور شرک کے سمندر میں ڈوبنے والوں کو دولت ایمان عطا کر کے کنارے پر لگایا، اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے حکم آیا کہ اے میرے محبوب، آپ ان سے کہہ دو کہ اس تبلیغ کی دعوت دینے اور تم کو دولت ایمان عطا کرنے کے صلے میں تم سے مال اور دولت طلب نہیں کرتا، البتہ تم کو کلمہ پڑھانے کا اجر میں تم لوگوں سے یہ مانگتا ہوں کہ میری اہل بیت سے محبت کرو، علی کے قدم چومو، فاطمہ کی چوکھٹ پر سر جھکاؤ، حسن کا دامن پکڑو اور میرے حسین کا عشق پیدا کرو۔ اس آیت پاک پر غور کرو کہ کس پیارے انداز میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے نبی کے کلمہ پڑھانے اور دولت ایمان عطا کرنے کا صلہ اور دنیا والوں کا ضلالت اور گمراہی کے اندھیروں سے نکال کر رشد و ہدایت کی روشنی میں لانے کا بدلہ، اور کفر و طغیان کے سمندر میں غوطہ کھانے والوں کو دین اور ایمان کا سہارا دے کر کنارے پر لگانے کا اجر، محبت اہل بیت، غلامی اطرت پیغمبر اور عشق حضرت امام حسین کی صورت میں طلب کیا جا رہا ہے۔ اور پھر اس آیت مبارکہ کے پیش نظر یہ حقیقت بھی کھل کر سامنے آ جاتی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کلمہ بھی پڑھتا ہو، روزے بھی رکھتا ہو اور نماز کا پابند بھی ہو، حج اور زکوٰۃ بھی ادا کرتا ہو، اور ساری رات مصلوں پر بیٹھ کر نفل پر نفل پڑھتا ہو، لیکن اس کے دل میں اہل بیت کی محبت نہیں، تو پھر نہ اس کے کلمے کا کوئی اعتبار ہے اور نہ ہی
اس کے ایمان کی کوئی قیمت ہے۔ اور پھر حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حقیقت کو اور بھی کھول کر بیان فرما دیا۔ نہضۃ المجالس جلد 2 صفحہ 222، تفسیر روح البیان جلد 3 صفحہ 534 کہ وہ شخص جو اہل بیت کی محبت میں مرا اور وہ مومن مرا، اور جو آل رسول کی محبت میں فوت ہوا وہ شہید ہوا، اور وہ انسان جو عشق اطاعت پیغمبر رسول اللہ علیہ وسلم میں مرا تو خداوند تعالیٰ اس کی قبر کو رحمت کے فرشتوں کے لیے مزار بنا دے گا۔ اور وہ آدمی جو اہل بیت کی اطاعت کی محبت میں مرا، موت کا فرشتہ اس کی جان قبض کرنے سے پہلے اس کو جنت کی خوشخبری دے گا۔ کہ وہ انسان جو اہل بیت کے ساتھ بغض اور عناد اور عداوت اور دشمنی میں مرا وہ کافر مرا، اور وہ جنت کی خوشبو تک بھی نہیں پائے گا۔ کہ جس نے میری اہل بیت پر ظلم کیا اس پر خدا تعالیٰ نے جنت حرام کر دی۔ غور کرو کہ سید المرسلین نے کیسے واضح الفاظ میں کسی کے ایمان اور کفر اور جنتی اور دوستی ہونے کا دار و مدار اہل بیت کی محبت اور دشمنی پر رکھ دیا۔ یعنی محبت اہل بیت ایمان ہے اور بغض اہل بیت کفر، شرک، بے حیائی۔ محب حسین جنتی ہے اور دشمنان حسین جہنمی ہے، پکا جہنمی۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت اہل بیت کو اہل سنت اور جماعت کا ساتھ وابستہ کر کے یہ بات واضح کر دی کہ اہل سنت و جماعت ہی ایک ایسا فرقہ ہے جو صحیح معنی میں محب اہل بیت ہے۔ اب سوال پیدا یہ ہوتا ہے کہ اہل بیت نبی اور اطاعت رسول کون ہے؟ تو اس کے جواب میں آؤ اپنے ہی نبی سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھیں۔ مسلم شریف جلد نمبر 2 صفحہ 278، ترمذی شریف جلد نمبر 2 صفحہ 214، مشکال شریف صفحہ 568۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب عیسائیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آیت مباہلہ نازل ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، فاطمہ اور حسن اور حسین رضی اللہ عنہ کو بلایا اور عرض کی کہ اے میرے اللہ، یہ میری اہل بیت ہیں۔ مسلم شریف جلد 2 صفحہ 283، مشکات شریف صفحہ 568، ترمذی شریف جلد 2 صفحہ 219۔ قرآن پاک کی جس آیت کا ترجمہ ابھی میں نے پڑھا ہے، پہلی آیت پارہ 3 سورہ آل عمران کی آیت 61 ہے۔ اس آیت پاک کو آیت مباہلہ بھی کہتے ہیں۔ مباہلہ یہ ہے کہ دو فریق، ایک کافر ہو اور دوسرا مسلمان، اگر کسی مسئلے میں جھگڑے اور دلائل کے ساتھ کوئی فیصلہ نہ ہو سکے تو یہ دونوں فریق اپنے اپنے بال بچوں کو لے کر کسی کھلے میدان میں آ جاتے اور ایک دوسرے کی بربادی کے لیے دعا کرتے ہیں۔ پھر جو فریق جھوٹا ہوتا ہے خدا تعالیٰ اس کو تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ نجران کے عیسائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے خدا کا بیٹا ہونے میں بحث کرنے لگے۔ سید المرسلین نے خداوند تعالیٰ کی توحید اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ ہونے کا دلائل پیش فرمائے، مگر جب عیسائیوں نے اس دلائل کو تسلیم نہیں کیا تو پھر خدا تعالیٰ نے فرمایا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کو فرما دو کہ ہم اپنے بال بچوں کو لے کر اور تم اپنے بال بچوں کو لے کر کسی میدان میں چلتے ہیں اور مباہلہ کرتے ہیں، اور پھر جو فریق جھوٹا ہوگا خدا تعالیٰ اس کو نیست و نابود کر دے گا۔ تفسیر روح البیان، تفسیر خازن جز اول صفحہ 258، تفسیر کبیر جلد 2 صفحہ 464، تفسیر نصفی جز اول صفحہ 126۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں انگلی حضرت حسن کو پکڑائی اور بائیں انگلی حضرت حسین کو، اپنی بیٹی فاطمہ کو فرمایا کہ تم میری کملی کا دامن پکڑ لو، اور حضرت علی کو فرمایا کہ تم حضرت فاطمہ کی چادر کا پلہ پکڑ لو۔ اور پھر اس شان سے اہل بیت کا یہ نورانی قافلہ توحید خداوندی کی ایک روشن دلیل بن کر عیسائیوں کے مقابلے پر روانہ ہو گیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں دعا کروں گا تو تم آمین کہہ دینا۔ اور پھر جب خاندان نبوت کے اس مقدس گھرانے کے اہل بیت کے اس پاک قافلے کو عیسائیوں کے سردار اسقف نے آتے دیکھا تو پکار اٹھا کہ حقیقت میں ایسی نورانی صورتیں دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ پہاڑوں کو حکم دے تو وہ بھی اپنی جگہ سے ہٹ جائیں، اور اگر انہوں نے بد دعا کر دی تو پھر قیامت تک کوئی عیسائی زمین پر نہیں رہے گا۔ اور پھر نجران کے عیسائی اہل بیت کی نورانی صورتیں دیکھ کر ہی میدان سے بھاگ گئے۔ یہ وہی نفوس قدسیہ ہیں جن کو خداوند تعالیٰ نے، اور یہ وہی مقدس گھرانہ ہے جس کو اللہ کریم نے پاک و صاف کر دیا اور ان سے ہر قسم کی نجاست
اور خسافتوں کو دور کر دیا۔ اتنا سب کچھ ظلم کربلا میں سہنے والا حسین ہی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اتنا سب کچھ اللہ کا کرم ہونے کے بعد وہاں پر اپنی کرامت ظاہر نہیں کرنا بھی ایک کرامت ہے، ورنہ چاہتے تو نہر فرات آپ کے خیمے میں آ جاتی، لیکن کرامت کو چھپانا اور صبر کا دامن تھامنا یہ سب سے بڑی کرامات ہے، سب سے بڑی کرامات ہی یہی ہے، ورنہ آپ کو کربلا میں زبان ہلانے کی بھی ضرورت نہیں تھی بد دعا کے لیے، صرف ایک تصور کر لیتے، لیکن کتنا بڑا آپ کا جگر کہ تصور بھی نہیں کیا، کرامت کا تصور بھی نہیں کی، ورنہ ایک اشارے پہ ہر چیز آپ کے سامنے حاضر تھی، کربلا گلزار ہو جاتا، کربلا کی زمین گل و گلزار ہو جاتی، لیکن آپ نے ضبط کیا، صبر کیا، اپنی کرامات کو ظاہر نہیں کیا، سب کچھ ہوتے ہوئے آپ کے پاس تھا، لیکن اس کا استعمال نہیں کرنا یہ بھی ایک صبر کی علامت ہے، اور سب سے بڑا صبر یہی کہلاتا، اور ہمیں تلقین بھی صبر کی ملتی، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ چلیے دوستوں، اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔